अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट फरहान और आप देख रहे हैं फैंटास्टिक शो। आई होप आई श्योर आई प्रे कि आप जहाँ पर भी खुश आबाद हैं हमारे साथ। आज वही शख्सियत जो हमारे साथ पिछले साल रमज़ान के अंदर मौजूद थी। सबसे पहले आपको रमज़ान मुबारक हो। जो आ तो चुका, लेकिन हमारा जो शो है वो थोड़ा लेट हो गया, लेकिन आपसे माज़रत ख्वाह। हमारे साथ आज मेंबर IBM गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मौजूद होंगे, लेकिन यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे। देखते रहिए फैंटास्टिक शो। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद आ चुके हैं और आप देख रहे हैं फैंटास्टिक शो। आई होप आई श्योर आई प्रे कि आप जहाँ पर भी खुश हैं आबाद हमारे साथ। आज मेंबर IBM गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मौलाना सुलेमान शाह के साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच सर, आपका टाइम देने का। हमें पता है आलिम हज़रात का रमज़ान के अंदर जो है वो टाइम शेड्यूल जो है वो थोड़ा मुख्तलिफ हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, काफ़ी मसरूफियात होती हैं। जो क्वेश्चन है सर वो आपकी थोड़ी पर्सनल लाइफ के बारे में होंगे सबसे पहले, और फिर कुछ दीनी हमें जो है वो चीज़ें आपसे सीखनी है आज। तो सर पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे करने लगूँ कि आपने अपनी तलीम का आगाज़ कहाँ से किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फरहान, अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में बरक़ात का नुज़ूल फरमाए। बड़ी अच्छी आपकी एफर्ट, बड़ी अच्छी काविश है आपकी, बड़ी अच्छी एफर्ट है, बड़ी अच्छी कोशिशें हैं आपकी कि आप हमें अपडेट करते रहते हैं। करंटली सिचुएशन वो माशरती मुनासबत से हो, वो हमारे सियासी निज़ाम से रिलेटेड हो, और ज़्यादा खुशी ये होती है कि यूट्यूब चैनल्स के ऊपर बहुत कम ऐसे होस्ट नज़र आते हैं कि जो दीनी एतबार से दीनी तालीमात की तरवीज के लिए कोशिशें करते हुए। तो सबसे पहले तो आपके चैनल के लिए दुआ गो हूँ, आपकी कामयाबियों के लिए दुआ गो हूँ, आपकी इस प्रोग्राम के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपको दिन दुगना रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। जहाँ तक मेरी तालीम का सवाल आपने किया है, तो मैंने मैट्रिक साइंस के साथ करने के बाद इस्लामिक स्टडीज़ का आगाज़ किया था, और उसके लिए लाहौर चौक दालगिरा में बहुत बड़ी एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी है जामिया अल कुदस के नाम से। वहाँ से मैंने अपने तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ किया, और फिर उसके बाद आखिरी साल जो हमारा इस्लामिक डिपार्टमेंट में सनद हदीस होता है वो मैंने गुजरांवाला में, चूँकि यहाँ गुजरांवाला में एक इंस्टीट्यूट अल्हम्दुलिल्लाह इससे 19 साल पहले मैंने उसकी बुनियाद रखी थी, तो उस सिलसिले में मुझे दोबारा फिर गुजरांवाला जो मेरा आबाई शहर है यहाँ पे मुझे शिफ्ट होना पड़ा। तो आखिरी साल मैंने शेखुल हदीस हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद इलियास असरी हाफिज़हुल्लाह उनकी खिदमत में हाजिर होके मैंने अपनी तालीम को मुकम्मल किया। और आपको बड़ी दिलचस्प बात यहाँ पे बताऊँ कि मैंने अपना तालीमी सिलसिला जो है वो आफ्टर मैरिज भी कंटिन्यू रखा है। अक्सर इस तरह होता है कि शादी के बाद इंसान मामलात में उलझ जाता है, लेकिन मेरे अंदर कुछ ना कुछ हासिल करने का जो जज्बा, अल्लाह ताला का ये एक ख़ास करम है मेरे ऊपर। मैंने कभी भी अपने आप को मुकम्मल नहीं समझा, मैं हमेशा लर्निंग मोड में रहता हूँ। तो जिस वक्त मैंने अपनी इस्लामिक स्टडीज़ को मुकम्मल किया है और मैंने डिग्री ली है, उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 बच्चों का बाप था। तो आज तक वो सिलसिला जारी है, मुझे जहाँ से भी कुछ सीखने को मिले। अभी हाल ही में मैं सऊदी अरेबिया में था, तो वहाँ पे भी मेरी कोशिश होती थी कि इबादत के बाद जो भी वक्त मेरे पास मुयस्सर हो, मैं वो करीब किसी न किसी लाइब्रेरी में चला जाता था या किसी न किसी इस्लामिक स्कॉलर से कुछ ना कुछ इस्तेफादा करने की कोशिश करता था। सर आपने अभी जो मुझे बताया कि आपने लाहौर से जो है वो अपनी तालीम जो है ना वो आगाज़ किया था, वहाँ से ही आप सीखते रहे। तो गुजरांवाला को छोड़कर जाना, अपने घर वालों को, अपने ख़ानदान को यहाँ से छोड़कर जाना, तो काफ़ी मुश्किलात का आपको जो है वो सामना करना पड़ा होगा ना? हाँ, बस असल बात यह है कि आज तो अलमिया ये है कि हमारे यहाँ पे मयार ख़त्म हो गया, स्टैंडर्ड नहीं है। जिसने यूट्यूब के चैनल्स को देख लिया, जिसने कुछ मुख्तलिफ स्कॉलर्स की कॉपी कर ली, वो मिंबर पे आके विराजमान हो जाते हैं। और अलमिया ये है कि हमारी मसाजिद की, जामियात की जितनी कैबिनेट है, उन्होंने मेरिट को छोड़ दिया है। जो वो हमारे वाला दौर था, उस दौर में ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी कि सबसे पहले सवाल ये होता था कि हाँ, ये जो खुतबा देगा ये इसका तालीमी लेवल क्या है।
یہ پڑھا کہاں سے ہے؟ تو میں نے گجرانوالہ میں مختلف انسٹیٹیوٹ دیکھے تھے، مختلف اداروں کے وزٹس کیے تھے، تو پھر بس جیسے اللہ تعالیٰ کی رضا شامل حال ہوتی ہے اور جہاں کا اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے، تو وہ میں بھی کسی کے بہاف پہ، یعنی ایک عالم دین تھے وہ میرے گارڈین بنے، اور کسی کے بہاف پہ ہم وہاں پہ گئے، ایک جامعہ میں گئے ماڈل ٹاؤن میں، جامعہ رحمانیہ بہت مشہور وہ درسگاہ ہے اسلامی تعلیمات کی، اور بڑی قدیم وہ درسگاہ ہے، لیکن وہاں پہ مجھے ایڈمیشن نہیں مل سکا تھا، ان کے اپنے معاملات تھے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارا کوٹا فل ہو گیا ہے، ہم مزید نیو ایڈمیشن نہیں کر رہے۔ پھر اس کے بعد ہم بس وہ پوچھتے پچھاتے یہاں پہ چوک دالگرہ میں آ گئے۔ روپڑی خاندان کی ایک علمی ساکھ ہے اور ان کی ایک پہچان ہے، آج سے نہیں، برے صغیر پاک و ہند سے، یہ ڈیوائڈ سے پہلے، پاکستان بننے سے پہلے بھی، تو میں اس کو اپنی گڈ لک سمجھتا ہوں کہ بائی چانس ہی مجھے وہاں پہ جانا پڑا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں نکھار جتنا ہے یہ انہی کا فیض ہے جو آج تک چل رہا ہے، اور آج تک ان کی شفقتیں میرے اساتذہ کرام کی میرے ساتھ۔ سر آپ نے مجھے ابھی بتایا کہ وہ کوٹا وغیرہ کی جو آپ نے بات کیا کہ انسٹیٹیوشن سے وہ مکمل ہو چکا تھا، تو سر آپ کے مطابق یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر یہ مسئلہ چلتا ہے زیادہ کہ کافی انسٹیٹیوشن جتنے بھی ہیں ان میں سیٹس کم ہوتی ہیں، بچے زیادہ ہوتے ہیں، اور جبکہ کئی بچوں کے فیوچرز کے ساتھ کھیلا بھی جاتا ہے، تو آپ کیا اپنے جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو کیا پیغام دیں گے سر؟ دیکھیے ہم جہاں پہ بھی جاتے ہیں، وہ گورنمنٹ ہو یا نان گورنمنٹ ادارے ہوں، سب سے پہلے ہم یہی تاکید انہیں کرتے ہیں۔ میں اس کو، ہر ایک کا تھنکنگ لیول اپنا اپنا ہوتا ہے، میں اس کو بالکل، اس وقت بھی اگر ہمیں وہاں پہ ایڈمیشن نہیں ملا تھا، مائنڈ سیٹ ہم وہی کا لے کے گئے تھے، ایڈمیشن نہیں ملا تھا، لیکن ہم نے بالکل فیڈ اپ نہیں اپنے آپ کو ہونے دیا، اور ان کے لیے کوئی نیگیٹو پوائنٹس پہ گفتگو نہیں ہم نے کی یا رسپانس نہیں کیے، بلکہ خوشی ہوتی ہے کہ اگر کسی ادارے کو آرگنائز کرنے والا وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ بھائی میرے پاس اب کوٹا ختم ہے، میرے پاس اب سیٹس نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس ادارے کی کامیابی کی اور ان کے سنسیئر ہونے کی، بچوں کے فیوچر کے اباؤٹ، کہ وہ صرف اپنی انکم کو یا معاملات کو نہیں دیکھتے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جا کے جواب دینا ہے، اور اس لیے ہم صرف انہی سیٹس کو ایشو کریں گے جن کے معیار پہ ہم پورا اترتے ہیں۔ سر دنیا کے اندر تعلیم دو طرح کی ہے، ایک دینی ہے، ایک دنیاوی ہے، آپ کے مطابق کون سی تعلیم سب سے زیادہ افضل ہے اور کس کو پڑھ کر ہم زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، میرے نزدیک دونوں تعلیمات ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہیں۔ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اس کے ساتھ آپ کو جتنی سوشل سٹڈیز ہیں ان کو بھی اگر آپ ساتھ ٹچ رکھیں تو یہ بہت خوش آئند بات ہے، اور ایسا بالکل ممکن نہیں کہ آپ اگر دین کے بیاہ پہ چل رہے ہیں تو بالکل دنیاوی تعلیم سے کٹ آؤٹ ہو جائیں، جیسا کہ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے ملک کی کچھ ایسی تنظیمیں ہیں جو دنیاوی تعلیم کے خلاف ہیں، یا کچھ خود کو عالم دین سمجھنے والے اور دین سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، وہ دنیاوی تعلیم کے خلاف ہیں۔ میرے پاس اس کی دلیل یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی رمضان المبارک کی مناسبت سے آپ کا پروگرام ہے تو بائی چانس ایک بات یاد آ گئی کہ جب وہ بدر کے میدان میں 70 کے قریب لوگ قیدی بن کے آئے تھے، تو ان لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے حضور نے فدیہ کی جو شرط رکھی تھی، تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ان میں ایسے تھے کہ جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ میں سے جو فدیہ نہیں دے سکتا اور اگر وہ گریجویٹ ہے وہ ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے۔ اب یہاں پہ میرا سوال ہے ایسے متشدد لوگوں سے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم یہ بالکل دین کے منافی ہے، آیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کو جو کفار کے قیدی تھے ان کو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس فدیہ دینے کے لیے پیسے نہیں تو آپ ہمارے بچوں کو ٹیوشن پڑھا دیں، تو ایسا تو نہیں تھا کہ انہوں نے بخاری مسلم پڑھانی تھی، ایسا تو نہیں تھا کہ انہوں نے مسلمان صحابہ کے بچوں کو قرآن مجید پڑھانا تھا، تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے دنیاوی تعلیم پڑھانی تھی، تو دنیاوی تعلیم کو حاصل کرنا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے، تو اس لیے دنیا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ دنیاوی تعلیم کے اتنے دل دادہ ہو جائیں کہ آپ دین سے بالکل فیڈ اپ ہو جائیں، دین سے کٹ آؤٹ ہو جائیں۔ میں اکثر یہ پروگرامز میں دیکھتا ہوں، بلکہ میری بڑی معروف تصنیف ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی اس کو پذیرائی دی، تفسیر سورہ رحمان اور جدید سائنس آپ کی نظروں سے بھی گزری ہوگی، مارکیٹ میں الحمدللہ
وہ لانچ ہو چکی ہے 2 سال پہلے سے. تو اس کے میں نے آغاز میں لکھا ہے کہ اس تصنیف کا بھی سبب یہی بنا تھا کہ ایک بندے کو میں نے دیکھا وہ دنیاوی تعلیم سے اتنا مرعوب ہے کہ وہ دین کے خلاف اور نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے بھی وہ اپنی زبان سے غلط کلمات ادا کر رہا تھا. تو دنیا کی تعلیم اور دین کی تعلیم یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. میں اس حق میں ہوں اور یہی میرا موقف ہے. تو سر میں جو کویشچن کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، دیکھیں ڈاکٹر انجینئر آج ہم دنیا کی تعلیم پڑھ کے جو ہے وہ بن رہے ہیں، تو جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم دور میں جائیں تب بھی طب کا شعبہ تھا، ٹھیک ہے، تب بھی ترقیاتی کام ہوتے تھے، تو تب قرآن پاک کو پڑھ کے ساتھ جو ہے نا وہ دوسری چیزیں بھی کی جاتی تھی. تو کیا آج ہم قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر کے یہ چیزوں کے اندر ان فیلڈز کے اندر نہیں جا سکتے سر؟ نہیں دیکھیے بالکل ایسا نہیں ہے کہ صرف قرآن مجید تک ہی لمیٹڈ تھے. ایک وہ کاشتکاری کے حوالے سے حدیث مبارک آتی ہے کہ صحابہ کرام کا وہ بیج کاشت کرنے کا کوئی اور انداز تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ اگر ایسے نہیں تو ایسے کر لیا جائے. صحابہ ادر احترام خاموش رہے اور ویسے ہی فصل کو کاشت کر دیا، لیکن وہ رزلٹ اس سال کچھ اچھا نہ ہوا. تو پھر پتہ چلا جی یہ طریقہ ایسے نہیں ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھائی میں نے تو اپنا ایک مشورہ دیا تھا، آپ مجھے بتا دیتے کہ یہ معاملہ ایسے نہیں ایسے ہے. تو اس لیے ایسا نہیں کہ صرف قرآن مجید کے ساتھ علاج ہوتا تھا، اس وقت بھی طب کے حوالہ سے دوسرے لوگوں سے استفادہ لیا جاتا تھا. اور حکیم لقمان ایک نام گزرا ہے ہمارے ہسٹری آف اسلام میں یا ہسٹری آف ورلڈ میں، ایک نام گزرا ہے حکیم لقمان. تو قرآن مجید نے اس کو کنٹینیو رکھا ہے، باقاعدہ ان کے نام سے ایک سورت موسوم کر دی گئی. قرآن مجید میں 21ویں پارے میں سورہ لقمان رکھی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ قرآن مجید کو بھی اپنے ساتھ ٹچ رکھے تو انشاءاللہ وہ سونے پہ سہاگے والی بات ہوگی. اور جیسا میں نے پہلے آپ کو ریفرنس دیا ہے سورہ رحمان کا اپنی تفسیر کے حوالہ سے، تو میری اس معاملے میں جتنے میڈیکل شعبے سے ریلیٹڈ لوگوں سے بات ہوئی تو میں حیران رہ گیا. وہ کہنے لگے جی کہ ہم اپنے ہاسپٹل میں باقاعدہ سورہ رحمان کی تھراپی کرواتے ہیں، ہم مریض کو ہیڈ فونز کے ذریعے سورہ رحمان کی تلاوت سناتے ہیں، اور ہم نے ایسے چشم کشا انکشافات دیکھے ہیں کہ جو مریض بالکل ہماری میڈیکل کے اعتبار سے لا علاج ہو چکے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی برکت سے ان کو شفا دے دی ہے. تو اس لیے قرآن مجید اور میڈیکل اور سائنس ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگی کہ ایکچولی سائنس اور میڈیکل کو متعارف ہی قرآن مجید نے کروایا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ مولانا سلیمان شاکر ممبر IBM گورنمنٹ آف پنجاب موجود ہیں، لیکن یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آئیں گے دیکھتے رہیے فینٹاسٹک شو. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں فینٹاسٹک شو. ہمارے ساتھ بریک سے پہلے مولانا سلیمان شاکر ممبر IBM گورنمنٹ آف پنجاب موجود تھے، لیکن بریک کے دوران ہمیں پتہ لگ گیا کہ مولانا سلیمان شاکر صاحب کی جو والدہ محترمہ ہے وہ کافی بیمار ہے. تو فینٹاسٹک شو اور میں باقاعدہ خود ان کے لیے دعا گاؤں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد صحت یاب کرے. سر ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے. بہت شکریہ فرحان. سر جو کویشچن ہے آپ سے بریک سے پہلے ہم کہہ رہے تھے آپ کی لائف کے بارے میں تو سر کویشچن یہ ہے کہ لوگ اکثر جو ہے پیرنٹس اپنے بچوں کو عالم دین نہیں بناتے ہیں، دنیا کی تعلیم کو زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ دنیا کی تعلیم پڑھیں پہلے، لیکن بعد میں عالم دین کی تعلیم ان کو دینی چاہیے، لیکن وہ بھی نہیں دلواتے. یہ کیا مسئلہ ہے سر؟ دیکھیے جی اس میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں میری آبزرویشن ہے کہ کچھ قصور ہمارے ممبر و محراب سے ریلیٹڈ لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے دینی تعلیم کو صرف اپنے کھانے پینے کا ذریعہ بنا رکھا تھا. لوگ اس مناسبت سے بہت زیادہ دین سے دور جا چکے ہیں. عالم دین کو ایک ویل پرسنالٹی ہونا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں. عالم دین کو دین کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا حکم دیتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب بھی نماز کے لیے آؤ یا مسجد میں آؤ تو زینت اختیار کرو. تو ہمیں ویل پرسنالٹی ہونا چاہیے، ویل ڈریس ہونا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توقع رکھنا چاہیے. آپ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توقع رکھیں گے تو پھر آپ کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ میرے ریسورسز آف انکم کیا ہے. ٹھیک ہے جی. دنیاوی جو لوگ ان کی بھی غلطی ہے
کہ یہ پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن دنیاوی لوگ جو اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وعید ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو لازمی قرآن مجید کی تعلیم دو، قیامت والے دن جہاں کئی سوال ہوں گے ایک ہی سوال ہوگا، اور اس وقت تک تو آپ کامیاب ہی نہیں ہو سکتے اخلاقی اعتبار سے جب تک آپ دینی تعلیم کا حصول ممکن نہیں بنائیں گے۔ تو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں تو آپ اپنی اپنی فیلڈ میں دین کی جو خدمت کر سکیں، آپ ڈاکٹر بن کے کر سکتے ہیں، انجینئر بن کے کر سکتے ہیں۔ مجھے ایک ڈاکٹر صاحب کی بات بڑی یاد آتی ہے اکثر، ڈاکٹر صفدر شہزاد صاحب ہیں، یہاں ہاشمی کالونی میں ان کا کلینک ہے، اور میں تقریباً 15-16 سال سے وہ میرے فیملی ڈاکٹر ہیں۔ تو مجھے بڑا اچھا انداز لگتا ہے کہ وہ جب پیشنٹ کو میڈیسن دیتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے صبح دوپہر شام کھا لینا، وہ کہتے ہیں آپ یہ ظہر کی نماز پڑھ کے دوائی کھا لیجئے گا، بخار ہے آپ وضو کر لیجئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے بھی دین کی خدمت بھی ساتھ کر رہے ہیں، جہاں پہ وہ پبلک کی خدمت کر رہے ہیں وہ دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ تو ضروری نہیں کہ دینی تعلیمات پڑھ کے تو انسان نمازیں پڑھانے کے لیے کہیں پہ معمول ہو تو پھر ہی سمجھا جائے گا کہ اس کا حق ادا ہو رہا ہے۔ ہم ہر فیلڈ میں دینی تعلیم کا جو حصول ہے اس کو ممکن بنا کے تو اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، اور یقیناً ایک بہت اچھی سوسائٹی وہ تشکیل دی جا سکتی ہے۔ سر اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، رمضان المبارک کے اوپر ہماری ٹرانسمیشن ہے۔ تو اکثر غیر مسلم لوگ ہم سے پوچھتے ہیں رمضان کیا ہے سر، ہم مسلمان لوگ ہیں تو ہم نے تو روزہ رکھنا ہے کیونکہ جو ہمارے نبی نے ہمیں فرما دیا ہم نے وہ کرنا ہے۔ تو غیر مسلم لوگوں کو ہم کس طرح بتائیں کہ رمضان کیا چیز ہے؟ دیکھیے بڑا اچھا سوال آپ نے کیا، اور میں اکثر مختلف پلیٹ فارمز پہ اس کا اظہار بھی کر چکا ہوں، مختلف فورمز پہ میں نے یہ بات ریکارڈ بھی کروائی ہے کہ ہمارے بڑے مشہور دانشور ہیں جناب اشفاق احمد صاحب زاویہ والے، ان کے پروگرامز بھی ٹیلی کاسٹ ہوتے رہے ہیں، اور ابھی تو وہ بکس کی صورت میں وہ زاویہ کے نام سے ان کی وہ ساری جو آپ بیتیاں وہ پبلش ہو چکی ہیں۔ انہوں نے ایک بات لکھی، انہوں نے کہا کہ میں جیپنس کمپنی میں ملازمت کرتا تھا، اور میرے آفس میں میوا نام کی ایک لڑکی میرے ساتھ کولیگ تھی آفس میں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا تو اس نے مجھے یہ سوال جو فرحان آپ نے مجھ سے کیا ہے نا، تو اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ واٹ از فاسٹنگ، یہ رمضان کیا ہے، روزہ کیا ہے، یہ کیا آپ کرتے ہیں کہ صبح سے شام تک صرف بھوکے پیسے رہتے ہیں؟ حالانکہ اپنی تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیں، جو سوال آپ نے کیا نہیں لیکن میں اس کی وضاحت کر دوں۔ جیپنس سائنسدان جو غیر مسلم ہیں انہی کا ایک یہ تجزیہ ہے اور ریسرچ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو مسلمانوں کا سال کے اندر ایک منتھ کا ڈیوریشن ہے نا، صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنے والا، انہوں نے کہا اس میں اتنی حکمت ہے کہ اس سے کینسر کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں، کہ سال میں ایک مہینہ ایسا ہونا چاہیے کہ جب ہم اپنے سٹومک کو صبح سے شام تک بالکل فری رکھیں تاکہ باڈی کے اندر باقی سارے امور جو الجھاؤ کا شکار ہیں وہ اپنی روٹین پہ آ جاتے ہیں۔ تو خیر وہ میوا لڑکی نے سوال کیا جیپنس نے، واٹ از فاسٹنگ، یہ روزہ کیا ہے؟ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بتایا کہ ہم اس طرح کھاتے نہیں ہیں پیتے نہیں ہیں، اور خصوصی رمضان المبارک کے روزے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس مہینے میں جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس مہینے میں غیبت چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ میرے دل کو اس غیر مسلم لڑکی کے جواب نے ہلا کے رکھ دیا، وہ کہنے لگی آپ کی تو موجیں ہی موجیں ہیں، آپ صرف ایک مہینہ جھوٹ چھوڑتے ہیں، ہمیں تو سارا سال جھوٹ چھوڑنا پڑتا ہے، آپ صرف ایک مہینہ، ہمیں تو سارا سال حکم ہوتا ہے غیبت نہ کریں، آپ صرف ایک مہینہ دھوکہ دینے سے باز رہتے ہیں، ملاوٹ کرنے سے باز رہتے ہیں، جبکہ ہمیں تو سارا سال حکم ہوتا ہے کہ ہم ایسا نہیں کریں۔ تو بس وہ پانی کر گئی مجھے بات کلندر کی۔ تو معاملہ اصل یہ ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن روزے کے مقاصد کو، روزے کے فلسفے کو ہم نے نہیں سمجھا۔ تو جیسا ایمان ہمارا رمضان المبارک میں ایکٹیو ہوتا ہے، اللہ کرے کہ سارا سال اور ساری زندگی ہمارا ایمان ایسے رہے۔ اور کسی دانشور کا جملہ میں پرسوں دیکھ رہا تھا، ایک کوٹیشن تھی سوشل میڈیا پہ، انہوں نے کہا تھا کہ رمضان المبارک کے دن جیسے جیسے آگے گزر رہے ہیں اب مجھے پتہ چل رہا ہے کہ شیطان وہ نہیں تھا، شیطان ہم خود ہیں۔ تو آج کل شیطان تو حدیث کی روح سے قید ہے،
لیکن دو اس کے رخ ہیں، دو پہلو ہیں میں سمجھتا ہوں اس کوٹیشن کے، کہ نمبر ایک کہ ہم شیطان کے قید ہونے کے باوجود بھی رمضان المبارک میں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو پھر شیطان ہم کو جو ہے، اور دوسری بات کہ اگر ہم بہت زیادہ اچھے ہو رہے ہیں رمضان المبارک میں تو پھر بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا اپنے نفس کے اوپر کنٹرول تھا، لیکن ہم نے غیر رمضان میں کنٹرول نہیں کیا۔ روزے کی برکت سے چلو اللہ نے ہمیں توفیق دے دی، ہم بہت اچھے ہو گئے۔ مساجد میں آج کل آپ دیکھیں ماشاءاللہ کھچا کھچ بھری ہوتی ہیں، پاؤں رکھنے کو سم ٹائم جگہ نہیں ملتی، تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ شیطان وہ نہیں، شیطان ہم ہیں۔ تو بس اللہ ہمیں اپنے شیطان پہ فتح حاصل کرنے کی توفیق دے دیں جی۔ تو سر رمضان کا ہم کس طرح استقبال کریں اور اس کا کس طرح ہم آنے کا حق ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہو جائے اور اس کا حق بھی ادا ہو؟ دیکھیں جی، جو میں نے پہلے گزارش کیا آپ کا جو اس سے پہلے سوال تھا، اس کا جواب اسی میں آ جاتا ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے ہی اپنے آپ کو آپ تیار کر لیں رمضان المبارک کے لیے، کہ اگر رمضان میں جھوٹ چھوڑنا ہے تو رمضان سے پہلے جھوٹ چھوڑ دیں۔ یہ ایک بہترین استقبال کا انداز ہے۔ ہمارے گھر میں اگر کوئی مہمان آئے تو ہماری 100% یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسا کوئی معاملہ نہ کریں جس سے اسے ڈسٹربنس ہو، ہم کوئی ایسا کھانا نہ پکائیں جس سے جو اسے ناگوار گزرتا ہو، ہم کوئی ایسی بات نہ کریں جو اس کے مزاج کے اپوزٹ ہو۔ تو رمضان المبارک یہ تو بہت عظیم مہمان ہے، تو اس کے آنے سے پہلے یہی سوچ لیں کہ اگر ہم نے رمضان المبارک میں جھوٹ نہیں بولنا تو اب بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم نے رمضان المبارک میں ملاوٹ نہیں کرنی تو اب بھی نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں پہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، اور میں آپ کے پروگرامز کی وساطت سے ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کوئی نہ کوئی میسیج پبلک کے لیے اور گورنمنٹ کے لیے کنوے کروانے کی، تو آج اس فنٹاسٹک شو کی مناسبت سے میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ رمضان المبارک میں ہمارے ایمان کو بہت زیادہ تجدید کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے ریڑھی بانوں سے لے کے دکاندار حضرات تک وہی چیزیں، وہی اشیاء خرد و نویش جو رمضان سے ایک دن پہلے بڑی سستی مل رہی ہوتی ہیں، رمضان کا چاند نظر آنے کی دیر ہے، ان کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہوتی ہیں۔ اور مجھے پھر وہ کسی نے ایک بات بتائی تھی، میں اندر تک یقین کیجئے کہ ہل کے رہ گیا تھا۔ کسی نے بتایا تھا کہ اینٹوں کے بھٹے پہ ایک محنت کش غریب عیسائی کرسچن میاں بیوی کام کرتے تھے، اور قیمتوں کی وجہ سے وہ بڑے پریشان تھے۔ تو پریشان بیوی کو دلاسا دیتے ہوئے وہ ہسبینڈ نے کہا جو کرسچن تھا کہ اللہ کی بندی پریشان نہ ہو، تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ گزر جائے گا تو چیزیں خود بخود سستی ہو جائیں گی۔ تو یہ ہمارے منہ پہ بہت بڑا تمانچہ ہے۔ غیر مسلم اپنے یہ جو اسپیشل ایونٹس ہوتے ہیں ان کی مناسبت سے آفرز دیتے ہیں، سیلز لگا دیتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں ہم ان کو یہ ہمارے مواقع جو ہیں، ہمارے ایونٹس جو ہیں، ہمارے جتنے یہ فنکشنز آ رہے ہیں، ہم غریبوں کو بھی ان خوشیوں میں زیادہ سے زیادہ شامل کر لیں، اور انہیں بھی جتنی ہم فیسلٹیز دے سکتے ہیں وہ دیں۔ لیکن ہمارے یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ رمضان المبارک آنے کی دیر ہے، چاند گاڑی والے کرایہ بڑھا دیتے، رکشے والے کرایہ بڑھا دیتے ہیں، اور ٹیکسی والے کرایہ بڑھا دیتے ہیں، منڈی میں بیٹھنے والے، ریڑیاں لگانے والے، دکانوں والے سب اپنے اپنے ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان کو اس طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب کا ایک اچھا قدم ہے اس رمضان المبارک میں جو فری آٹے کی ترسیل انہوں نے ممکن بنائی ہے، لیکن مزید اس میں کانٹ چھانٹ کی بھی ضرورت ہے۔ جو نیگیٹو پوائنٹ سامنے آ رہے ہیں، ہلاکتیں ہو رہی ہیں، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ آئندہ انشاءاللہ یہ ہماری گورنمنٹ ان سارے نقائص کو دیکھتے ہوئے ان ویک پوائنٹس کے اوپر باقاعدہ طور پہ اجلاس بلائے گی، اور آئندہ اچھے سے اچھے طریقے سے رمضان المبارک کو سپینڈ کرنے کے لیے اور غریبوں کو بالخصوص سہولیات دینے میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ سر میں نے نا لوگوں کو خود جو ہے وہ دیکھا ہے، اکثر اللہ تعالیٰ سے بیٹھ کے گلہ کر رہے ہوتے ہیں، کرنا نہیں چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں جتنے غیر مسلموں کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں۔ تو سر اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کیا مسلمانوں کو ترکیب دیں؟ دیکھیے بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے حالات کی مناسبت سے۔ میں پھر وہی بات کہوں گا کہ اس کا سبب بھی ہماری دین سے دوری ہے۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات سے منسلک ہوں تو پھر شاید ہماری زبان پہ یہ لفظ نہ آئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا بڑا مشہور واقعہ تاریخ اسلام کا کہ جب عدی بن حاتم کلمہ پڑھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آئے تھے،
اور حضور انہیں لے کے اپنی بیٹھک میں آ گئے تھے، ٹھیک ہے. تو وہ حیران کی کہ عالم میں بیٹھک کو دیکھ رہے تھے کہ آپ کا ڈرائنگ روم کیسا ہے، کہ بس وہ ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے کھجور کے پتوں کی اور ایک تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے اور کچی سی چھت ہے. اب رحمت للعالمین ہوں، اللہ کے آخری محبوب ہوں، کہ جن کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ اگر وہ اللہ کے آگے گزارش کر دے اللہ احد پہاڑ کو سونے کا بنا دے. تو جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تھا تو عدی بڑے حیران ہوئے تھے، اور حضور تو نباز تھے، آپ طبیعت شناس تھے، اور حضور بہت زیادہ لوگوں کی طبیعتوں کو پڑھنے والے تھے. تو آپ نے محسوس کر لیا کہ عدی کیا محسوس کر رہے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ عدی ایک وقت آئے گا، آپ اس معاملے کو دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں، ایک وقت آئے گا اسلام کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ اتنی دولت دے دیں گے کہ زکوٰۃ بانٹنے والے نظر آئیں گے، لینے والا کوئی نظر نہیں آئے گا. اور زیادہ دور نہیں، آپ تاریخ کو پڑھیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں حضور کی یہ پیشینگی پوری ہو گئی تھی کہ جب راوی لکھتا ہے کہ ہم نے دیکھا تھا دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ لوگ جھولیوں میں زکوٰۃ کا سونا لے کے ترلے کر رہے ہوتے تھے، او بھائی کوئی ہم سے سونا لے لو، زکوٰۃ لے لو، لیکن سارے زکوٰۃ دینے والے تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا. اگر غربت ہے آج ہمارے اوپر تو یہ بھی ہمارا اپنا شامت اعمال ہے. حقیقت بات یہ ہے، رمضان کی مثال لے لیں، جو ریٹس کی کمی بیشی ہم کرتے رہتے ہیں رمضان کو دیکھتے ہی، تو یہ ہماری وجہ سے ہے. ادروائز اگر اس کا دوسرا پہلو دیکھا جائے تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ عمر کیا آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ کافروں کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ آخرت کے مقابلے میں تو اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ ایسا گلہ آپ کو پبلک کی طرف سے سننے میں نہیں ملے گا. شاید ممبر IBM گورنمنٹ آف پنجاب بھی ہیں آپ اس وقت، تو سر IBM گورنمنٹ آف پنجاب کے ممبر ہونے کے ناطے کیا کیا چیزیں آپ نے اس وقت تک جو ہے سر انجام دی ہیں؟ دیکھیے جی، IBM یہ مخفف ہے اتحاد بین المسلمین کا، یہ پنجاب گورنمنٹ کی سب سے بڑی کمیٹی ہے اور اس کو خود چیف منسٹر صاحب ہینڈل کرتے ہیں. IBM کا جو اولین مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اتحاد بین المسلمین کو یقینی بنایا جائے. فرقہ واریت کی وجہ سے اس وقت جو ہمارے حالات ہیں، اور آج تک اگر میں آپ کو رپورٹ بتاؤں کسی پروگرام میں انشاءاللہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ میں آپ کو رپورٹ بتاؤں کہ فرقہ واریت کے نام پہ آج تک ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوا. کیا ہوا ہے؟ پرچے کٹتے ہیں، لوگ گرفتار ہوتے ہیں، ضمانتیں ہوتی ہیں، معاملات ختم ہو جاتے ہیں. تو IBM اپنا رول پلے کر رہی ہے اس مناسبت سے، اور الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمیں 80% اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی سے نوازا ہے. اور یہ ہماری بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے کہ شیعہ سنی کے جو جھگڑے تھے، دیوبندی اہل حدیث کے جو جھگڑے تھے، آج ایک دوسرے کی مساجد میں، امام بارگاہوں میں ہم الحمدللہ بلا جھجک آتے جاتے ہیں، گفت و شنید ہوتی ہے اور احترام ہوتا ہے. اسی احترام کو، کہ احترام مسلم بہت بڑی چیز ہے، اسی احترام کی اویئرنس وہ ہم لوگوں میں دلانا چاہتے ہیں. اس کے لیے IBM اپنا کام کر رہی ہے اور الحمدللہ بہت حد تک کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہو رہی ہے. کچھ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے ایشوز بھی ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ جس غیر نے یہ بیج بویا ہوا ہے امت مسلمہ کے وحدت کو پارا پارا کرنے کا، اس نے بھی تو اپنے مقاصد میں کامیاب ہونا، اور شیطان نے بھی قسم اٹھائی ہوئی ہے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ ہم 100% کامیاب ہیں، بہرکیف ہم بلا مبالغہ 80% ہم کامیابی حاصل کر چکے ہیں امت محمدیہ کے اتحاد کے لیے اپنی کوششیں کا. سر جو کویشچن بہت انٹرسٹنگ ہے اور اسلام کے مطابق ہے کہ اسلام کے اندر جو ہے مرد و خواتین ایک ساتھ کام نہیں کر سکتے، جبکہ پاکستان کے اندر اگر میں، بلکہ پاکستان نہیں پورے ورلڈ کے اندر اگر آپ دیکھتے جائیں ایکٹنگ انڈسٹریز ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر ڈراماز بن رہے ہیں جن کے اندر فیمیلز اور میلز اکٹھے کردار ادا کر رہے ہیں. کیا عالم حضرات کو اس کے اوپر فتویٰ نہیں تھا دینا چاہیے سر؟ دیکھیے علماء فتویٰ دیں تو بات تو فتویٰ دینے والے کی نہیں، بات تو فتویٰ فالو کرنے والے کی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ علماء حضرات جو ہے نا وہ بڑی خوشی سے اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ میل فیمیل کا اختلاط جو ہے اس نے بہت زیادہ خرابیاں. مجھے تو اس پہ بہت زیادہ کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بھی سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، آپ نے دیکھا ہے ہمارے یہاں پہ کتنے کیسز جو ہے نا وہ ریکارڈ ہوئے ہیں یونیورسٹیز کے اندر. میں خود یونیورسٹیز میں جاتا ہوں لیکچر کے لیے،
تو میں نے دیکھا کہ جو وہاں پہ انوائرمنٹ ہے آج لگتا ہی نہیں ہے کہ یار ہم مسلمان ہیں, لگتا ہی نہیں ہے کہ ہمارا اسلام سے کوئی دور کا بھی تعلق ہے, ہمارے کوئی باپ دادا میں بھی کوئی مسلمان ہوگا. آج ڈریسنگ ایسی ہے. تو خواتین کے متعلق تو ویسے ہی آتا ہے کہ النساء حبال الشیطان, یہ تو شیطان کی رسیاں ہوتی ہیں. جب ایک لڑکی نیم اور یہاں لباس پہن کے یا مرد و زن کے اختلاط کو پاسبل بنا کے تو خود گناہ کی دعوت دے گی تو مرد تو اٹریکٹ ہوگا ہی, ضرور ہوگا. تو اسلام نے جو یہ پابندی عائد کی ہے کہ خواتین پردے میں رہ کے کام کریں, اس کا سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہی ہے کہ اس میں عورت کی عصمت دری نہیں ہوتی, اس میں عورت سیکیور ہو جاتی ہے. اور حقیقی جو حقوق نسواں کا بل ہے وہ قرآن مجید کی صورت میں ہے, وہ حدیث مبارکہ کی صورت میں ہے. اور جتنا پروٹیکٹ عورت کو اسلام نے کیا, میں نہیں سمجھتا کسی اور نے کیا ہو. اس لیے اسلام نے اگر یہ آبجیکشن لگایا تو اس لیے لگایا ہے کہ عورت نام ہی پردے کا ہے, وہ پردے میں رہے گی تو شیطانی ابلیس کی تلبیسیاں نہیں چلیں گی. وہ پردے میں رہے گی تو بہت زیادہ چانسز کم ہو جائیں گے گناہ کی. بس اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق دے دیں. آمین آمین. سر 5 سال جو ہے وہ ہوتی ہے ہماری جمہوریت, جس کے اندر اس بار تو پاکستان کے اندر 2 وزیر اعظم چینج ہوئے ہیں. عمران خان صاحب پہلے رہے ہیں اور اب شہباز شریف صاحب, دونوں کی بار آپ جو ہے وہ گورنمنٹ کے ممبر رہے ہیں. آپ کے مطابق کس نے جو ہے وہ اسلام کو پھیلانے کے اندر اہم کردار ادا کیا, کون سا وزیر اعظم جو ہے وہ زیادہ؟ دیکھیے جی, ہمارا کاز چونکہ بالکل الگ تھلگ ہے, میں اس حوالے سے اب بالکل کمنٹ نہیں کروں گا. پاکستان تحریک انصاف تھی تو ڈاکٹر علامہ پیر نور الحق قادری صاحب جو ہمارے وفاقی وزیر تھے مذہبی امور کے, انہوں نے بہت اچھا ہمیں گائیڈ کیا, بہت اچھا لے کے چلے. ہمارے ساتھ ان کے دوستانہ مراسم تھے اور بڑی وہ آنر کرتے تھے ہماری, الحمدللہ. تو ابھی جو گورنمنٹ چینج ہوئی پچھلے رمضان المبارک میں غالباً ہوئی تھی, تو ابھی تو ان کی اپنی ناؤ جو ہے نا اس کو پتہ نہیں کنارے کب لگنا نہیں لگنا, تو اس لیے وہ اپنے معاملات میں مصروف ہیں. ہم ضرور ایفیکٹ آیا ہے, ہمارے اوپر بھی آیا ہے, ہمارے مشن کے اوپر, کاز کے اوپر بھی آیا ہے, ہم بھی متاثر ہیں. لیکن وہ جو ٹریننگ پہلے سے ہماری چلتی آ رہی ہے آئی بی ایم والوں کی, ہم اپنے کاز میں مصروف ہیں. جہاں پہ بھی ضرورت ہوتی ہے جناب ڈی سی او صاحب کو یا کسی بھی ریلیجن کے حوالہ سے کوئی تضاد, کوئی جھگڑا, کوئی فساد ہو, وہاں پہ جہاں ہماری خدمات کی ضرورت ہوتی ہے ہم سر انجام دے رہے ہیں. ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے اتحاد امت کے لیے. ہمیں یہ غرض نہیں کہ اب یہ پاکستان مسلم لیگ نون کرے یا یہ پاکستان تحریک انصاف کرے, باہر کے ہم نے اپنا کام کرنا ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں. سر بہت سارے فالوورز ہیں آپ کے, ٹھیک ہے, ماشاء اللہ سے میں نے دیکھا ہے آپ کا فیس بک کے اوپر بھی اور کافی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر بھی آپ چاہتے ہیں اور اسلام کی دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو, بہت اچھی بات ہے. لیکن فالوورز کو آپ کیا جو ہے وہ تلقین کریں گے کہ کیا ایسا کام کریں کہ وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب؟ دیکھیے جی, میں ہمیشہ یہی بات کہتا ہوں کہ اپنا جینا مرنا اور اوڑھنا بچھونا اسلام کے مطابق بنا لیں, اصل یہی کامیابی ہے. اور کوشش کریں کہ قول اور فعل کا تضاد نہ ہو. میں جو کہہ رہا ہوں اللہ کرے کہ پریکٹیکلی بھی ویسے ہی حقیقت ہو, ویسا ہی سچائی ہو. بس آپ اپنی ذات میں انجمن ہیں, پوری تحریک ہے آپ اپنی ذات میں. میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے اپنے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو بھی یہی میسیج دوں گا کہ آپ اپنی ذات میں پوری تحریک ہیں. تو بس اپنے آپ کو عمل کا ایک خاموش ذریعہ تبلیغ بنا لیں کہ آپ کو منہ سے کچھ نہ کہنا پڑے, لوگ آپ کی طرف دیکھ کے تو عمل کرنا شروع کر دیں, تو آپ کی دنیا میں بھی کامیابی ہے, آخرت میں بھی کامیابی ہے. آپ لوگوں کے ایک آئیڈیل پرسن ہو جائیں گے اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آئیڈیل پرسن ہو جائیں گے, تو بیڑا پار ہی پار ہے. تو آپ کا تھینک یو سو مچ سر, آپ کا آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بہت سارا ہمیں نالج بھی ملا ہے آج اسلام کے بارے میں. اور سر سلیمان شاکی صاحب ممبر آئی بی ایم گورنمنٹ آف پنجاب کی تھوڑی سی پرسنل لائف کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو بتایا. تھینک یو سو مچ سر ایک بار پھر. ناظرین نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے فینٹاسٹک شو.